बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा विलादत से शहादत तक, और इस किताब के मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी। ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 24 और हम पेज नंबर 378 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे। साथ साथ बताती चलूँ कि लास्ट नशिस्त में हमने दौरे उस्मानी के गवर्नर के हवाले से हमने पढ़ना शुरू किया था, और सबसे पहले जिस गवर्नर का नाम के बारे में हम जान रहे थे वो है अल-वलीद बिन उक़बा। इसको पढ़ते हुए हम पहुँचे हैं अब पेज नंबर 378 पर, और यहाँ पर हेडिंग है डॉक्टर तोहा हुसैन की वकालत। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, डॉक्टर तोहा हुसैन चूँकि वलीद के वकील हैं, उनका हक़ बनता है कि वो अपने मुवक्किल की सफाई में दलाइल पेश करके उसे उसके मुकदमे में शिकस्त से बचाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वलीद के बारे में उसके मुखालिफिन ने एक किस्सा घड़ा ताकि वो बदनाम हो। उसने नमाज सुबह 2 के बजाय 4 रकत पढ़ाई, और ना वो हालत नमाज में मखमूर और शराब के नशे में चूर चूर था। ये सब कुछ गलत है। पेज 379 पे हम आ गए हैं। दलील ये है कि कूफे की मस्जिद में वलीद ने नमाज सुबह पढ़ाई थी, और जब वो दूसरी रकत से तीसरी की तरफ उमड़ रहा था तो नमाजियों ने उसे यूं नहीं रोका था कि नमाज ख़त्म हो गई, सलाम पढ़ो। इस जमात में असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, वो भी खामोश रहे। उस मस्जिद में उस ज़माने के क़ारियान कुरान और उलमा व सुलहा भी थे। उन्होंने वलीद को क्यों नहीं रोका था? जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने वलीद पर शराब की हद जारी की थी तो तमाम मुसलमान उनके इस इक़दाम से खुश हो गए थे, लेकिन वलीद की तरफ नमाज में मंसूब ज़्यादती का मसला उसके शराब पीने से ज़्यादा बड़ा जुर्म था कि उसने नमाज को अबस ख्याल किया था। नमाजियों ने जब उसे नहीं रोका था तो इससे ये साबित है कि इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं है। जहाँ तक बात है शायर हतिया की हजों की, ये भी गलत है। ये शायर वलीद का मद्दाह था, उसने उसकी मदह की थी, ना कि उसकी हुजो बयान की थी। और यहाँ पर हवाला है अल-फितना तल कुबरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 96 और 97। नाम दोबारा पढ़ती हूँ, अल-फितना अल कुबरा। आगे चलते हैं। लिखा है, जी हाँ, ये हैं डॉक्टर साहब के इस्तदलालात जो कि उसके मुवक्किल को किसी सूरत नहीं बचा सकते। अब हम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं ताकि हक़ निथर कर सामने आ जाए और बातिल दफ़ा हो जाए। पॉइंट नंबर 1, दौरे उस्मानी के हालात व वाक़यात बयान करने वाले तमाम मौरख़ीन ने वलीद के इस वाक़े को पूरे शद्दोमद के साथ बयान किया है। हमारे पास इस वाक़े की नसूस कसरत के साथ मौजूद हैं। अल्लामा अबू उमर ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अल-इस्तिआब में नकल किया है कि वलीद बिन उक़बा ने शराब पीकर सुबह की नमाज पढ़ाई। तमाम मुहद्दिसीन ने उसका ये मशहूर कौल नकल किया है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मशहूर कौल कि जब उसने 2 रकत के बजाय 4 पढ़ा दी तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मज़ीद पढ़ा दूँ। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया। अब पेज 380 पर हम आ गए। लिखा है, अल्लामा इब्न हजर ने अल-असाबा में नकल किया है कि इन्वर्टेड कॉमा वलीद की सुबह की नमाज हालत शराब में पढ़ाने का किस्सा मशहूर है। इसे तमाम मुहद्दिसीन ने नकल किया है। अबू अल-फरज अस्फ़हानी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अल-अग़ानी में इस वाक़े को अबू उबैद कल्बी और अस्माई अलिफ स्वाद मीम ऐन छोटिए और से नकल किया है कि वलीद बिन उक़बा ज़ानी और शराबी था। उसने कूफे में शराब पी, फिर जामे मस्जिद में सुबह की नमाज 4 रकत पढ़ाई, फिर नमाजियों से कहा कि क्या मज़ीद नमाज पढ़ा दूँ। फिर उसने महराब में क़ै की और ये शेर पढ़ा कि जिसका मफ़हूम ये है इन्वर्टेड कॉमा के दिल सारंगी और साज़ों की धुनों में अटका हुआ है, क्योंकि ये सब अहद शबाब की सरमस्तियाँ हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। यहाँ पर हवाला है अल-अग़ानी, जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 178। आगे चलते हैं। लिखा है, इतने बड़े दलाइल व बराहीन को झुटलाना ज़रूरियात और बदीहियात से इनकार है। जिस कदर हदीस, तारीख़ और मसादिर और मनाबे हैं, उन सब के मतन और हवाशी में ये वाक़या मौजूद है कि जो मूजिब क़ता व यकीन है और उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर हवाला हाशिए में थोड़ा सा तफसीलन है और मुख्तलिफ़ किताबों के नाम हैं। आइए तसल्ली से हम मिलकर पढ़ते हैं और आप लिख भी लीजिए अगर लिखना चाहें। लिखा है, मसनद अहमद बिन हम्बल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 144 और सुनन कुबरा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 318। इसके अलावा असदुल गाबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 91 और 92 और मुरव्वजुज़ ज़हब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 224
104. اس کے علاوہ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42. اور اس کے بعد لکھا ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76. پھر ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 104. تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142. اور الاصابہ الف لام الف سواد الف بے ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 638. اس کے نیچے لکھا ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ وہ مشہور زمانہ مصادر ہیں، آپ کس کی نفی کریں گے؟ یہاں پر یہ بات حاشیے میں مکمل ہو گئی. اور اب ہم پوائنٹ نمبر 2 پڑھنے کے لیے صفحے کی جانب آ گئے. پہلا پوائنٹ پڑھ لیا تھا. دوسرے میں لکھا ہے اللہ رب العزت سینوں کے بھیدوں کا عالم ہے. اس نے اپنے قرآن مجید میں ولید کے فسق کا 2 دفعہ اعلان فرمایا ہے. اب قرآن مجید کے قطعی فیصلے کے بعد ولید کو ان ہلاکتوں سے نہیں بچایا جا سکتا. پوائنٹ 3 لکھا ہے کہ کوفے کے اشراف اور صالح مومنین اس فعل سے نفرت کا اظہار انہوں نے کیا تھا. عبداللہ بن مسعود نے اس کے منہ پر جوتا دے مارا تھا. حاضرین نے اس پر کنکر پھینکے تھے. کوفے کے کبار صحابہ نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ولید کو اس کے اس منصب سے معزول کر کے انہیں اس کے انحرافات سے نجات دلائیں. آئندہ صفحات میں اس موضوع پر مفصل بحث موجود ہے. آئیے ہم آ گئے ہیں پیج 381 میں. لکھا ہے ڈاکٹر طاہا حسین نے ولید کی صفائی میں لکھا ہے کہ کوفے کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے ولید کی وفادار تھی. انہوں نے اپنے اس دعوے کے ساتھ تاریخی حقائق کا انکار کیا ہے جو ابھی ہم نے مندرجہ بالا صفحات میں بیان کیے ہیں. آئیے پوائنٹ 4 دیکھتے ہیں. لکھا ہے محترم ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ شاعر حتیہ ہے تو یہ حمزہ ہے حتیہ ولید کا حماد و مداح تھا. اگر یہ سچ ہے تو پھر اس نے ولید کے اس جرم کو منظوم کر کے دنیا کے سامنے کیوں پیش کیا؟ کیونکہ ولید نے اپنے اس جرم سے تاریخ کے چہرے کو سیاہ کر کے رکھ دیا ہے. پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مورخین نے شاعر حتیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ہجو و مدح کرنے میں اپنی مثال آپ تھا. جس سے بخشش و عطا کی امید رکھتا تھا تو وہ اس کی مدح کرتا تھا اور جس سے مایوس ہوتا تھا تو اس کی ہجو کرتا تھا. ایک دفعہ وہ قبیلہ بنی زحل زال ہے لام زال اور 2 چشمی ہے لام ہے زحل کے پاس گیا کہ وہ اس کی مدد کریں گے تو اس نے ان کی شان میں قصیدہ کہا جس کے 2 شعروں کا مفہوم یہ ہے انورٹڈ کاما کہ وہ گاؤں وہ بستی سب سے بہتر و برتر ہے جس میں بنی زحل آباد ہیں. یہ قوم وہ اعلیٰ نسب رکھتی ہے کہ جو ان کی فیر عین فرو ہے اور وہ میری فرو ہے اور جو ان کی اصل ہے وہی میری اصل ہے انورٹڈ کاما کلوز. جب بنی زحل پر شاعر کے کلام کا اثر نہ ہوا اور انہوں نے اس کی مالی مدد نہ کی تو ان کی ہجو کر ڈالی. اور شاعر کہتا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ علاقہ یمامہ بدترین مسکن ہے. جس گاؤں میں بھی بنی زحل رہتے ہیں بنی زحل رہتے ہیں وہ گاؤں بھی ذلیل و رسوا ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ایک دفعہ شاعر موصوف بنی ابس عین بے سین پر ناراض ہوئے تو ان کی ہجو کرتے ہوئے کہا کہ میں بنی زحل سے ہوں. جب بنی زحل نے اسے ناراض کیا تو ان کی ہجو کی اور وہ بنی ابس میں سے ہے. آئیے اب ہم آ گئے ہیں پیج 382 پہ. لکھا ہے خطیہ تو وہ شاعر ہے خینی حتیہ ہے. یہ پیش کو میں پتہ نقطہ کیوں پڑھتی ہوں. حتیہ وہ شاعر ہے کہ جس نے اپنی ماں کی بھی ہجو کی اور اس کے 2 شعر حاضر ہیں. یہ مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں. اے میری ماں ایک طرف ہو جا مجھ سے دور بیٹھ اللہ تعالیٰ دنیا کو تجھ سے دور رکھ کر سکھ و سکون دے. میں جانتا ہوں کہ تیرا جینا کس قدر اذیت و آزار ہے. ہاں جب تو موت سے 2 چار ہوگی تو صالح لوگوں کو خوشی و مسرت ملے گی. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب تک حتیہ کسی فرد کی ہجو نہ کر لیتا اس وقت تک اس کی طبیعت اچاٹ سی رہتی. جب وہ ہجو کر کے اپنی عادت پوری کر لیتا تو پھر وہ سکون سے ہو جاتا. ایک دفعہ اسے کسی فرد کی طلب و تلاش تھی کہ وہ اس کی ہجو کرے. بسیار ڈھونڈنے کے بعد جب اسے کوئی لائق ہجو آدمی نہ ملا تو اس نے ایک شعر کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے. آئیے پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ آج میرے ہونٹوں نے کسی کی ہجو کہنے سے انکار کر دیا ہے. میں نہیں جانتا کہ کس کے بارے میں کیا لکھوں. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے وہ راستے پر چل رہا تھا اور اسی شعر کے ساتھ گنگنا رہا تھا
کہ اس کا گزر پانی کے حوض سے ہوا۔ اس نے جب پانی میں اپنی شکل دیکھی تو کہا انورٹڈ کاما ابھی مجھے ایک چہرہ دکھایا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بدصورت بنایا ہے، یہ چہرہ بھی قبیح اور یہ چہرے والا بھی قبیح ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور اس کا حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 اور 74۔ آگے لکھا ہے کہ جی ہاں یہ تھے شاعر حتیہ کہ جس نے اپنی بھی ہجو کر ڈالی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب ہیں کہ جو تاریخی حقائق کو ٹھکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ حتیہ ولید کا مداح تھا، وہ مداح نہیں تھا بلکہ اس کی مذمت کرنے والا تھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 383 پر، لکھا ہے بہرحال ڈاکٹر موصوف نے ولید کی برات کے اسبات کی بھرپور کوشش کی کہ وہ خطاؤں، لغزشوں اور انحراف سے پاک تھا، اور اس کا شمار ان صالح حکمرانوں میں سے ہوتا ہے کہ جو انصاف پرور تھے اور ستم پیش نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ ولید کوفے کا ایک کامیاب اور نیک سیرت حکمران تھا، اس نے عوام کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، اس نے جہاں ریاست کے داخلی امور کی حفاظت کی وہاں خارجی اور سرحدی امور کی نگرانی بھی کی، کوفے کے لوگوں نے ہمیشہ اسے بھلائی سے یاد رکھا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اہل کوفہ کی ولید کے بارے میں جو رائے تھی وہ درج ذیل ہے۔ انورٹڈ کاما ولید ایک کامیاب حکمران تھا، اس نے حکومتی نظام دانش و حکمت سے چلایا، اس نے فتنہ و فساد کا قلع قمع کر کے لوگوں کو امن و آشتی کا ماحول دیا۔ وہ مفسدین جو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و وقار کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ولید نے ان کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے الفتنہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 اور 95۔ اب پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جی ہاں کیا ڈاکٹر صاحب اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ایک صالح اور کامیاب حکمران تھے جسے لوگ اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد سراہتے تھے؟ اگر ولید ایک نیک اور صالح حکمران تھا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ نے اسے کیوں معزول کیا تھا اور اس کی جگہ سعید بن عاص کا کیوں تقرر کیا تھا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سعید بن عاص نے کوفے کی ریاست کا چارج سنبھالا تو اس نے ممبر کو غسل دیا تاکہ ممبر ولید کے انحراف سے پاک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں سعید بن عاص نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ جی ہاں، اموی دور حکومت کو ان کے پہلے دن سے آج تک یاد رکھا گیا ہے جس طرح ان کے دور کے لوگ ان کے حکمرانوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ پیج 384۔ آج کے لوگ بھی وہی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ستم پیشہ، انصاف دشمن اور منحرف لوگ تھے، وہ ملت اسلامیہ کی گردنوں پر ایک لمبا عرصہ سوار رہے تھے، وہ جس قدر امت کے حق میں خیانت کار تھے اس قدر دین خداوندی کے حق میں خائن تھے۔ اسلام اور مسلمانوں سے استہزاء کرنا ان کا شغل و مشغلہ تھا۔ امویوں نے جس طرح امت کی تذلیل و توہین کی اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ قابل افسوس ہیں ڈاکٹر طٰہٰ حسین کہ جو ان حکمرانوں کے دفاع میں اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں کہ جو پرلے درجے کے خائن، ظالم اور منحرف لوگ تھے کہ جن کے سیاہ کارناموں سے تاریخ کا چہرہ سیاہ ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے ولید شرعی حد کی زد میں۔ ابھی کوفے میں بہت زیادہ روشن ضمیر لوگ زندہ تھے۔ اللہ رب العزت کے دین سے یہ استہزاء و مزاح ان سے برداشت نہ ہو سکا کیونکہ ولید کوفے کا گورنر تھا، اس کا جرم بڑا تھا، شراب پینا، مسجد میں آنا، نماز پڑھانا، پھر نماز کی توہین، نمازیوں کی تذلیل، محراب میں قے کرنا وغیرہ، مزید کہنا کہ مجھے شراب پلاؤ۔ اس کے انحراف اور جرائم نے کوفے کے اشراف، اعیان اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس مدینہ منورہ آئے، ان کے پاس ولید کی انگوٹھی تھی جو انہوں نے ولید کے ہاتھ سے اس وقت اتاری تھی کہ جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے، ہم اس کے اس جرم کے گواہ ہیں۔ خلیفہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ ولید نے شراب پی ہے؟ کوفی وفد نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ولید نے وہی شراب پی ہے جسے ہم زمانے جاہلیت میں پیتے تھے۔ ان لوگوں نے ولید کی انگوٹھی بطور شہادت کے پیش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے اس وفد کی کوئی بات نہ سنی اور انہیں اپنی مجلس سے اٹھا
دیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ حکومت سے مایوس ہوئے تو وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور صورتحال سے آگاہ کیا تو امام علیہ السلام ان لوگوں کے ہمراہ حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ سے فرمایا کہ آپ نے گواہوں کو بھگا دیا اور حدود کو باطل کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے اس صاحب کو اپنے پاس بلائیں، اگر ولید کے خلاف گواہ مل جائیں تو پھر ہر صورت اس پر حد جاری کریں۔ اب آئیے حاشیے میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ جان لیتے ہیں۔ پورا پیراگراف ہے، لکھا ہے ابو الفرج نے الاغانی میں لکھا ہے کہ کوفے کے یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے اس رویے کا حال دیا۔ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ کا گھر قریب تھا، انہوں نے اپنے بارے میں ہونے والی بات سن لی تو انہیں کوفیوں پر غصہ آیا کہ اب یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر میں انہیں زیر بحث کیے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے آواز دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا ہاتھ میں لے کر ان سے مخاطب ہوئیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا میرے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگوں نے یہ مذاکرہ سنا تو مسجد میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو کنکریاں اور جوتے مارنے لگے۔ اس دوران اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کی حدود کو معطل نہ کرو اور اپنے بھائی کو معزول کرو۔ حوالہ ہے الاغانی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 179۔ یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا۔ آئیے اب دوبارہ صرف صفحے کی جانب آگے ہیں کہ اب معاملہ سنگین ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی قسم کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ولید کی طرف خط لکھا کہ وہ فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ قاصد کوفہ آیا اور اس نے حکومتی فرمانہ ولید کے حوالے کیا۔ ولید فوراً مدینہ طیبہ آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ نے گواہوں کو بلایا۔ گواہوں نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی ہے۔ اس شہادت کو ولید رد نہ کر سکا۔ اب حد جاری کرنے کا مرحلہ تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ کے خوف سے حاضرین میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی تھی کہ ولید پر حد جاری کرے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے کوڑا ہاتھ میں لیا تاکہ ولید پر حد جاری کریں۔ اس دوران ولید نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اس گستاخی کو جناب عقیل علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور ولید سے کہا، اے ابن ابی معیط، میم عین یہ توئے، تو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ تو کون ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ تو اہل صفوریہ ہے اور صفوریہ کے کافروں میں سے ایک کافر ہے۔ حوالہ یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں سمجھایا ہمیں گیا ہے کہ صفوریہ اردن کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جو اکا اور لجون کے درمیان ہے۔ جو اکا کی ہجے عین کاف ہے اور لجون کی ہے لام جیم واو نون کے درمیان ہے۔ آئیے پیج 386 پر چلتے ہیں۔ لکھا ہے ولید نے جب اپنے کو سزا کے کٹہرے میں دیکھا تو غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا اور حضرت علی علیہ السلام سے جھگڑنے لگا، لیکن امام علیہ السلام نے اسے زمین پر دے مارا اور اس پر اپنا کوڑا تان لیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ اے علی علیہ السلام، آپ اسے کوڑے نہیں مار سکتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جب اس نے فسق کیا ہے تو اس پر حد جاری نہ کی جائے تو یہ اس کے اس فعل سے بڑی برائی ہے۔ جب اس سے اللہ کا حق لیا جائے تو وہ اس راہ میں مانے ہے۔ امام علیہ السلام نے ولید پر حد جاری کی جسے لوگوں نے قریب سے دیکھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ پر لازم تھا کہ وہ اس فاسق کو اپنے سے دور کرتے اور اس سے اعلان براءت کرتے، لیکن انہوں نے کوفے کی گورنری سے معزول کر کے اسے کلب اور بلقین کے کاف لام بے اور بلقین بے لام قاف نون کے علاقوں کے صدقات کی وصولی کی مسئولیت دے دی۔ جی ہاں، ایسا فاسق شخص کس طرح امین بن سکتا ہے جو ظاہر و باہر جرم ہو اور اسے مسلمانوں کے مال کا امین بنا دیا جائے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ وہ صدر اسلام کا زمانہ تھا جب اسلامی حدود و نغور وسیع ہو رہی تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، یا پھر کم از کم اسی اسلامی مملکت میں تارکین وطن عرب غیر عرب رزق روزی کے طلب و تلاش میں آباد ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں ذمی اور قیدی لوگوں کا ایک طبقہ بھی مسلم فاتحین کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ذمی کی ہجے زال میم چھوٹی ہے، رہ رہا تھا۔ یہ تمام لوگ مسلم حکمرانوں کے کردار سے متاثر ہو رہے تھے
جس طرح حکمرانوں کا کردار تھا یہ وہی کردار اپنا رہے تھے۔ اس لیے خلیفہ کے واجبات میں سے تھا کہ وہ ملک کے انتظامی امور ان لوگوں کے ہاتھ میں دے کہ جو انصاف پرور، متقی اور پرہیزگار ہوں، تاکہ عوام ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کامیاب بنائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے خاندان کے ستم پیشہ مجرم لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا جو دنیاوی سج دھج اور لذات کے دلدادہ تھے۔ وہ دین خداوندی کی توہین و تذلیل میں سب سے آگے تھے۔ اب پیج 387 پر آ گئے ہیں اور ہیڈنگ ہے، نیا نام ہے سعید بن العاص، الف لام عین الف صاد۔ جب ولید بن عقبہ کے جرائم کی دنیا میں رجسٹریشن ہوئی، کیونکہ شرعی حدود و قیود کی خلاف ورزی نے اسے کوڑوں سے مضروب کر دیا تھا، میم زواد رے واو بے، جس کی عزت خاک آلود ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ نے اسے کوفے کی گورنری سے معزول کر دیا۔ جب یہ معزول ہوا تو کوفے کے عوام و خواص نے حکومت سے یہ توقع رکھی کہ اب ان کا حکمران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی ہوگا کہ جس کی عدل پرور حکومت کے زیر سایہ وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے کوفے کی ریاست ایک لاؤبالی غیر ذمہ دار نوجوان کے حوالے کر دی کہ جس سے کوفے کی انسانی دھرتی تڑپ کر رہ گئی۔ اس گورنر کا نام سعید بن عاص تھا۔ یہ اموی خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا جو اپنے شباب کی شبابی لذتوں میں مصروف رہتا تھا۔ اسے گناہوں پر بڑی جرت تھی۔ وہ کذب و افطر کا بندہ تھا۔ کاف زیبے و افطر، الف پہ نیچے زیر ہے اور فے تیرے الف، کذب و افطرا کا بندہ تھا۔ وہ جھوٹ بولنے کو کوئی آر نہیں سمجھتا تھا۔ وہ قساوت قلبی اور اپنی بد اخلاقی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب ہاشم اور سعید۔ ماہ رمضان کا آخری دن شوال کا چاند نظر آ گیا تھا۔ ابن سعید نے روایت کی کہ سعید بن عاص کوفے میں تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے شوال کا چاند دیکھا ہے؟ اس محفل میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ بے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ وہ ایک آنکھ سے نابینا تھا کیونکہ اس کی ایک آنکھ جنگ یرموک میں اللہ کے راستے میں کام آئی تھی۔ سعید نے ازراہ چرکا لگایا کہ کیا تم نے اس آنکھ سے چاند دیکھا ہے کہ جو اندھی ہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تم مجھے آنکھ کا تانا دے رہے ہو، میری یہ آنکھ اللہ رب العزت کے راستے میں کام آئی تھی۔ جناب ہاشم رضی اللہ نے اس طرح عید منائی اور اپنے دوستوں کو صبح کا ناشتہ کرایا، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ کھولو، انورٹڈ کاما کلوز۔ سعید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوڑے مروائے اور ان کے گھر کو جلا دیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ سعید بن عاص کے سامنے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عزت اور حیثیت نہیں تھی۔ سعید کا یہی رویہ رہا۔ وہ اپنے مخالفین کو ذلیل و رسوا کرنے میں بڑی جسارت رکھتا تھا۔ اسے خدا کا خوف تھا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا تھی۔ اس کے دل میں جو آتا وہ کر گزرتا۔ ہم پیج 388 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر نام لکھا ہے جناب مالک اشتر اور سعید۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سعید بن عاص کوفے میں مسجد کے ممبر پر بلند ہوا اور اس نے اپنی تقریر میں کہا، انورٹڈ کاما کوفے کی بستی قریش کے لڑکوں کا باغ ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس بات کو جناب اشتر برداشت نہ کر سکے تو فوراً کھڑے ہوئے اور اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیا تم ہمارے نیزوں کی آماج گاہ کو اپنی بستی کہنے لگے ہو؟ حالانکہ یہ بستی تمہارے سروں کے گرنے کا مقام ہے۔ یہ تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی غنیمت نہیں ہے جی، یہ لکھا ہے۔ اور واللہ جس نے اس طرح کا ارادہ کیا تو ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کوفے کے اکثر فقہا اور قراء قاف رے الف اور حمزہ نے جناب مالک اشتر رضی اللہ کا ساتھ دیا۔ سعید کی ملٹری پولیس انچارج نے جناب مالک اشتر کو جب زد و کوب کیا تو ان لوگوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر یہ تمام لوگ وہاں سے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے آئے اور حکومت وقت پر خوب تنقید کی اور بنی امیہ کے جرائم لوگوں کو بتائے۔ سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف اس واقعے کی رپورٹ بھیجی
بھیجی۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف لکھا کہ ان سب لوگوں کو شام بھیج دو۔ ادھر حاکم شام کی طرف بھی لکھ بھیجا کہ ان لوگوں کی اصلاح کرو۔ اس واقعے کی اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ ملک کے اشراف اور آیان تھے۔ الف پہ زبر ہے اور عین یہ الف نون۔ آیان تھے، مجرم نہیں تھے، وہ خطا کار تھے اور نہ گناہ گار تھے، لیکن وہ نڈر اور بے باک لوگ تھے۔ وہ حکمرانوں کو ان کی غلطیوں پر کھل کے تنقید کرنے والے تھے، کیونکہ انہیں اسلام اور امت سے بہت محبت تھی۔ ان کی یہ تنقید اس لیے تھی کہ حکمران جادہ حق پر گامزن ہوں، لیکن حکمرانوں کو ان کا یہ عادلانہ رویہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ان حریت پسند احباب کو در بدر کرتے رہتے تھے۔ الغرض سعید نے ان لوگوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا اور انہیں اس شہر میں بھیجا جہاں ان لوگوں کا کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا۔ حاکم شام نے ایک غیر آباد مکان میں ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا، ان کی طرف کچھ ضروری سامان بھی بھیجا تاکہ وہ اس اجنبی شہر میں گزر بسر کر سکیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 389 پر۔ لکھا ہے، مروی ہے کہ حاکم شام نے ان کی مہمان نوازی اور ان کے اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور انہیں حکومتی اطاعت کی نصیحت بھی کی، لیکن کوفے کی اس حریت پسند جماعت نے حاکم شام کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے وہی احرار و اشراف والا انداز اپنایا اور ان کے دم بھرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کے حقوق کسی سے کم نہیں ہیں، وہ ملک کے شریف شہری ہیں، ان پر قریش کو مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منمانیاں کرتے پھریں اور باقی عرب اور مسلمان ان کے نزدیک تیسرے درجے کے شہری ہوں۔ جب کوفے کی اس جماعت نے حاکم شام کے سامنے اپنا موقف واضح کیا تو اس نے مرکزی حکومت کو لکھا کہ وہ ان لوگوں کو شام سے نکال رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ یہاں کے لوگوں کو حکومت کا باغی نہ بنا دیں۔ حاکم شام کی ان سے گفتگو کا سارا دار و مدار قریش کی مدح و تعریف تھا۔ حاکم شام نے اس جماعت کو واپس کوفہ بھیج دیا۔ یہ جماعت واپس کوفہ آئی تو انہوں نے حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز تر کر دیں۔ اب ان کی گفتگو کا موضوع اموی حکمران کے مظالم تھے۔ کوفے کے گورنر سعید نے مرکز کو لکھا کہ اسے ان لوگوں سے خطرہ ہے اور وہ انہیں کوفے سے جلا وطن کرنا چاہتا ہے۔ مرکز کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں، انہیں کوفے سے نکال کر جزیرہ اور حمص کی طرف جلا وطن کر دو۔ گورنر کوفہ نے اس جماعت کو کوفے سے نکال کر حمص کی طرف بھیج دیا۔ جب یہ اشراف حمص پہنچے تو وہاں کے گورنر عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اس نے اس جماعت کے لوگوں کو بہت زیادہ زد و کوب کیا۔ یہ حاکم شام کی طرف سے حمص کا گورنر تھا۔ وہ جب سوار ہوتا تو ان بزرگواروں کو حکم دیتا کہ وہ اس کے ساتھ پیدل چلیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی تذلیل ہو۔ جب ان لوگوں نے یہ حکومتی قساوت قاف سین الف واو تے دیکھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی تو حکومت کی اطاعت کر لی اور کہا کہ اب وہ حکومت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ حکومت نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ گورنر نے عثمان رضی اللہ کی طرف خط لکھا کہ اب آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ حضرت عثمان نے انہیں معاف کر دیا اور پھر یہ جماعت واپس کوفہ چلی آئی۔ پیج 390۔ کوفے کی اس جماعت نے حضرت عثمان رضی اللہ سے کہا کہ وہ سعید بن عاص کو معزول کر دیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے ان کی درخواست رد کر دی اور سعید بن عاص کو معزول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے عاملین سے کہا کہ وہ اپنی عملداری پر باقی ہیں اور کسی کی کوئی بات نہ سنیں۔ ادھر یہ جماعت جب کوفہ پہنچی تو اہل کوفہ نے کہا کہ اب سعید بن عاص کوفہ نہیں آ سکتا۔ ان سب لوگوں نے ہتھیار پہن لیے اور حلف اٹھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے انہیں ہر صورت معزول میم عین زال واو لام ہر صورت معزول کریں۔ وہ کسی صورت سعید کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے الجرا مقام پر اجتماع کیا۔ الجرا کے حوالے سے یہ بتایا ہے یہاں پہ حاشیے میں کہ قادسیہ کے قریب ہے، قاف الف دال سین یہ ہے کہ قریب ہے۔ اچھا جی، انہوں نے الجرا کے مقام پر، الجرا کی ہجے الف لام جیم رے عین ہے، مقام پر اجتماع کیا۔ یہ سب لوگ حضرت مالک اشتر رضی اللہ کی قیادت میں جمع تھے۔ انہوں نے ایکا کر لیا تھا کہ یہاں وہ سعید بن عاص کا انتظار کریں گے۔ جب وہ یہاں آئے گا
تو وہ اسے کوفے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. جب سعید وہاں آیا تو اسے واپس کر دیا اور کوفے میں داخل نہ ہونے دیا. اہل کوفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کو اس کی معزولی پر مجبور کیا. آخر کار انہوں نے سعید کو معزول کر دیا. اور یہاں پر حوالہ جات ہیں کچھ کتابوں کے، نوٹ کر لیجئے. انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39 سے لے کر 43 تک. تاریخ دمشق جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 114-115. پھر ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168. اس کے بعد شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 اور 135. اس کے بعد ہے تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 اور 389. اور اس کے بعد ہے الغدیر صفحہ نمبر 37 اور 38. یہ ہم نے تمام حوالہ جات پڑھ لیے. پھر لکھا ہے کہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنے قبیلے کے جوانوں سے بہت زیادہ محبت تھی، چاہے وہ اہل تھے یا نا اہل. وہ انہیں عوام پر مظالم کرنے سے نہیں روکتے تھے. جب عوام شکایت لے کر ان کی بارگاہ میں آتی تو وہ انہیں اپنے دربار سے نکال باہر کرتے اور اپنے عاملین کو حکم دیتے کہ انہیں جلا وطن کر دو. اب نیکسٹ نام ہے عبداللہ بن عامر. لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کی ولایت سے معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو وہاں کا عامل مقرر کیا. اس وقت ان کی عمر 24-25 سال تھی. حوالہ ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 282. اب ہم آ گئے ہیں پیج 391 پہ. جی اس وقت لکھا ہے کہ اس وقت اس کی عمر 24-25 سال تھی. جب اس بات کی اطلاع ابو موسیٰ اشعری کو ملی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہارے پاس وہ لڑکا بطور حکمران آنے والا ہے جو نہایت ہوشیار اور نہایت خرچ کرنے والا نجیب الطرفین ہے، کہ جس کی دادیاں، نانیاں، خالائیں اور پھپھیاں بڑی کریم ہیں، اور جسے دونوں لشکروں کا سربراہ بتایا جائے گا. یہاں پر بنایا جائے گا. حوالہ ہے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38. جی پھر ہے جی ہاں اہم بات یہ تھی کہ خلیفہ نے ایک اہم ترین علاقے کی ولایت ایک لڑکے کے سپرد کی کہ جو بالکل ناتجربے کار تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابہ موجود تھے. لیکن انہوں نے اس نوجوان کو یہ ولایت اس لیے دی کیونکہ وہ ان کی خالہ کا بیٹا تھا، تاکہ لوگ اس نوجوان سے مستفید ہوں. یہ جوان بے پرواہ قسم کا آدمی تھا. وہ سج دھج اور عیش و طرب کے ساتھ رہتا تھا. اس لیے الاشعری نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ زیادہ خرچ کرنے والا اور ہوشیار ہے. عبداللہ بن عامر وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے بصرہ میں خے پہ پیش ہے اور پھر خز کا لباس زیب تن کیا. جب لوگوں نے اسے اس صورت میں دیکھا تو کہا کہ امیر نے ریچھ کی جلد پہن رکھی ہے، تو اس نے فوراً وہ لباس اتار دیا اور سرخ حبہ پہن لیا. حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253. نیکسٹ نام لکھا ہے ہیڈنگ میں عامر بن عبداللہ تمیمی. جناب عامر بن عبداللہ تمیمی ایک زاہد و عابد شخص تھا. انہوں نے عبداللہ بن عامر کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. مورخ طبری نے اس کی روایت کی ہے جو درج ذیل ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ ایک مقام پر جمع ہوئے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے گورنروں پر گفتگو کی کہ وہ ظالم ہیں اور نااہل ہیں. ان کے درمیان یہ طے پایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کو ان لوگوں کے کردار سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کریں. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان میں سے ایک آدمی جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تک ان کا پیغام پہنچائے. اس کام کے لیے عامر بن عبداللہ کو روانہ کیا گیا. عبداللہ بن عامر حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے ایک مقام پر اجتماع کیا ہے. ہم آگئے پیج 392 پہ. اجتماع کیا ہے، انہوں نے آپ کے گورنروں کے خلاف شکایت کی ہے کہ وہ ظالم اور نااہل ہیں. آپ اللہ رب العزت سے خوف کھاتے ہوئے ان کی اصلاح کریں اور اپنے ان کاموں سے پرہیز کریں کہ اور عوام کو سکھ کا سانس لینے دیں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے ان کی اس بات کو ناپسند کیا اور اس وقت ان کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کی
طرف رخ کیا اور کہا کہ آؤ ان کی طرف دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم قرآن ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں حقیر سمجھتا ہے اور ہمارے کام میں عیب نکالتا ہے اور ہم سے معمولی اور حقیر باتیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے۔ جناب عامر نے جواب دیا، کیا میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا کہ ہاں تو نہیں جانتا۔ تو جناب عامر نے کہا کہ ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ظالموں کی گھات میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کو اس کی اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے اپنے تمام حکام کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ ان لوگوں سے اپنی مملکت کے بارے میں مشورہ کریں اور لوگوں کے مطالبات اور فراہم کردہ معلومات پر غور کریں۔ جب یہ سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ ہر شخص کے وزراء اور خیر خواہ ہوتے ہیں، تم میرے وزراء اور خیر خواہ ہو اور قابل اعتماد افراد ہو۔ عوام نے وہ کام کیے ہیں کہ جو تم نے دیکھ لیے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اپنے حکام کو معزول کروں۔ اب تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں جہاد کا حکم دیں جس میں وہ معروف رہیں گے۔ آپ انہیں فوجی مہموں کے لیے آمادہ کریں تاکہ وہ آپ کے مطیع رہیں اور اپنے کاموں میں لگے رہیں اور آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ عثمانی حکام کے ہر فرد نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے صرف عبداللہ بن عامر کی رائے کو پسند کیا اور باقی عاملین کی رائے کو انہوں نے رد کر دیا اور اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف جائیں اور عوام پر سختی کریں۔ نیز یہ بھی ہدایت کی کہ وہ عوام کو فوجی مہموں میں مصروف رکھیں۔ علاوہ ازیں آپ نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ مخالفین کو عطیات سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ مطیع رہیں اور ان کے محتاج رہیں۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 اور تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 393 پہ۔ لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن عامر بصرہ پہنچا تو عامر بن عبداللہ کو سزا دینے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس نے اپنے دربار نشینوں کو اپنے ہاں بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان کہیں کہ عامر بن عبداللہ بہت سے امور میں مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے گوشت حلال کیا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا، وہ عورت سے عقد نہیں کرتا اور نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفتنہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ بصرے کے گورنر نے یہ باتیں لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ کو ارسال کر دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ عامر بن عبداللہ کو بصرے سے نکال کر شام بھیج دیا جائے۔ جب اس عابد و زاہد انسان کو حاکم شام کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے جناب عامر کی طرف ایک کنیز بھیجی کہ وہ ان کے حالات کی اسے رپورٹ کرے۔ وہ کنیز ان کی نگرانی کرتی رہی۔ آخر اس نے جو رپورٹ حاکم شام کو دی وہ یہ تھی کہ عامر بن عبداللہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن کو روزے سے رہتا ہے۔ وہ شاہی دسترخوان کی کوئی چیز نہیں کھاتا، وہ صرف روٹی کا ایک ٹکڑا لیتا ہے، اسے پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہے اور وہ صرف پانی پیتا ہے۔ حاکم شام نے یہ رپورٹ حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف بھیج دی۔ یہاں پر حوالہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ پھر لکھا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر لوگ حکومت پر ناراض تھے کہ ان کے دور حکومت میں نیک اور صالح لوگ دربدر ہوئے۔ اب اس کا حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ وہ حکومتی لوگوں کے مظالم زیر بحث لاتے تھے اور انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ ولی امر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو جلا وطن کرے۔ ہاں وہ ان لوگوں کو جلا وطن کر سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے اور زمین میں فساد پھیلائے۔ المختصر عبداللہ بن عامر حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل ہونے تک بصرے کا گورنر رہا، اور جب اس نے ان کے قتل کی خبر سنی تو بصرے کے بیت المال کا تمام مال و متاع اٹھایا اور مکہ مکرمہ چلا آیا اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ طلحہ اور زبیر کا ساتھ دیا اور اپنے اس مال سے سرکش لوگوں کی مدد کی۔ اس کا پہلے شام جانے کا ارادہ تھا، پھر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بصرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم پیج 394 پر آ گئے ہیں اور یہاں یہ جو ابھی گفتگو ختم کی اس کا حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193، اور ہم یہاں پر اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، اور وہ ہیڈنگ ہے حاکم شام۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔